बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे जो कायदीन स्टेज पर हैं और मेरे सब भाई बेटे बहनें जो बैठी हैं, सबको आज कश्मीर से यकजहती का दिन है। आज मैं सबसे पहले जद्दोजहद आज़ादी के लिए अपनी उन गाजियों को, उन शहीदों को, उन माँओं बहनों बेटियों को, अपने उन बुजुर्गों को जो अपने खून से तारीख लिख रहे हैं, उनको सलाम पेश करती हूँ और दिल से अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ये अंधेरी रात, ये जुल्म और जबर बर्बरियत की रात को अब ख़त्म कर दे और कश्मीर को आज़ादी नसीब कर। आज दुनिया के मुनसिफों से हम सबको ये सवाल करना चाहिए और करते हैं कि उनके वो ज़मीर जो अपने किसी एक शख्स की शहादत पर या मरने पर तड़प उठते हैं, वो आज लाखों हजारों जब कश्मीर और मुसलमान शहीद हो रहे हैं तो उनके ज़मीर क्यों सोए हुए हैं? हमें उनके ज़मीरों को झंझोड़ना है, उनको बताना है और हर तबका फ़िक्र से जो लोग यहाँ बैठे, हम पर सब पर लाजिम है और फ़र्ज़ है कि हम अपनी अपनी जगह दुनिया में ये बावर कराएं कि जुल्म अब नहीं ज़्यादा चल सकता। ये 21वीं सदी है और यहाँ जिस किस्म का जुल्म कश्मीर में हो रहा है, आज 18 माह हो गए। ह्यूमन राइट्स की जिस तरह पामाली हो रही है, जिस तरह और बेटियों की अजमत दरी हो रही है, उस पे दुनिया खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? ये हमारा सवाल है। हमारे दिल, हमारी रूह कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। हम सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर रोज़ उनकी तकलीफ़ों पर, उनकी जो अज़ियतें हैं उस पर अफसुर्दा हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हमारा दिल और जान आपके साथ है और साथ रहेगा और जब तक सपोर्ट करेंगे, जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती। हम सब दुआ गो हैं अल्लाह ताला ये हमारी भाइयों की मुश्किलें, बहनों की मुश्किलें आसान करे और पाकिस्तान को तौफीक दे कि हम उनकी सपोर्ट में और उनके लिए कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया। आमीन। इंशाअल्लाह आज़ादी जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरजाना नज़ीर साहबा का जज्बा माशाल्लाह आज भी जवान है। मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं आपकी नुमाइंदगी करा रहा हूँ, आप तशरीफ़ रखें। मैं नुमाइंदगी में बार बार आगे बुला रहा हूँ जी। मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मुस्लिम लीग नून लाहौर के कारकुनान का, मेरी बहनें जो तशरीफ़ फरमा हैं, जो हर जगह माशाल्लाह पहुँचती हैं, MSF के हमारे साथी जो हर जगह पहुँचते हैं, हमारे जो माइनॉरिटी विंग के साथी हैं जो दिन रात हर जगह पहुँचते हैं। मैं तमाम साथियों का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ। अरकान असम्बली भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। कश्मीरियों की नुमाइंदगी के बगैर तो कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती डॉक्टर साहब। और आज मुस्लिम लीग नून लाहौर कश्मीर विंग जो है वही हमेशा इस फंक्शन को होस्ट करता है और आज हमारे उन साथियों की बेपनाह इसमें काविश शामिल है जो यहाँ मेरे साथ यहाँ पर नीचे बैठे हैं। मैं नाम इसलिए सबके नहीं ले रहा कि जब एक नाम लेना शुरू होते हैं तो फिर सबका गिला बन जाता है, लेकिन सबको पता है कि कश्मीर के हमारे जो लाहौर विंग के साथी हैं वो जो सालों से 5 फरवरी को यकजहती कैंप भी लगाते हैं और सारा काम करते हैं। और आज चूँकि हमारा कल मुजफ्फराबाद में जलसा था तो हमने फ़ैसला ये किया था साद रफ़ीक साहब की सरबराही में तमाम लोगों ने कि 4 तारीख को हम अपना फंक्शन जो है इसका इनेकाद करेंगे और 4 को चूँकि नेशनल असम्बली का इजलास था तो फिर हमने इसको 6 तारीख यानी आज पे शिफ्ट किया था। तो वो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो कल के हवाले से तो मैंने कहा मैं दूर कर दूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा जी
डायरेक्टर जनरल जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन सेल और एक्स पोलिटिकल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर एजे के फ़िदा हुसैन कियानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाए और आकर यहाँ कश्मीर की बात करें। जनाब फ़िदा हुसैन कियानी साहब, आपकी तालियों की गूंज में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन यूथ विंग और MSF मुस्लिम लीग नून लाहौर के और लाहौर में आबाद रियासत जम्मू कश्मीर के नुमाइंदगान जो मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखते हैं, जहाँ आज महफ़िल में शरीक हैं, मीडिया के नुमाइंदगान, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बड़े भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, ख्वाजा इमरान साहब का, कि जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप यहाँ लाहौर आएँ और आज इस मुस्लिम लीग नून के यकजहती के प्रोग्राम में शिरकत करें। मुस्लिम लीग नून का भी शुक्रगुज़ार हूँ। गुज़िश्ता कल कायद मोहतरम की दुख्तर कश्मीर में उन्हें कहता हूँ, मरहूम नवाज शरीफ साहिबा मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ ले गई थी और वहाँ भी एक बहुत बड़ा तारीख़ी जलसा यहाँ मुनक़्क़द हुआ। आज 5 फरवरी का दिन बुनियादी तौर पे 30-31 साल पहले काजी हुसैन अहमद साहब ने पॉलिटिकल तौर पे शुरू किया, फिर जिसे कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 91 में गालबन इसको सरकारी सतह पे भी शुरू किया और जमात की सतह पे भी। कश्मीरी अवाम कुर्बानियों की तारीख 73 सालों से रकम कर रहे हैं। ये 30 साल की बात नहीं। और जब कश्मीरियों ने कुर्बानियों का आगाज़ किया तो 47 से भी 20-25 साल पीछे जाएं तो 13 जुलाई 1931 को 22 नौजवानों ने अपने सीने पे गोलियां खा के श्रीनगर की जेल में एक दास्तान रकम की थी। और मैं समझता हूँ कि 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रियासत के उन 22 मुसलमानों ने अजान की तकमील में अपना मुकद्दस खून देकर, एक मुजाहिद ने जेल के अंदर अजान शुरू की, डोगरे ने उसके सीने पे गोली मारी, जहाँ पे अजान ख़त्म हुई वहाँ से दूसरे ने शुरू की, उसको सीने पे गोली लगी और इस तरह 22 मुसलमान अजान की तकमील में शहादत का रुतबा पा गए। और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद अपने मुकद्दस खून से रियासत के अंदर रखी उन्होंने। और फिर उसी तसलसल को आगे चलते हुए रियासत के मुसलमानों ने 1947 में करारदाद इलाके पाकिस्तान की शक्ल में अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता किया। मैं और ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त का मैं भी सच्ची बात है शौक़ रखता हूँ ख्वाजा साहब की तकरीर सुनने का। बड़े अरसे बाद आज लाइव उनकी यहाँ बैठ के TV पे तो सुनते रहते हैं, सुनूंगा। कश्मीरी अवाम उस वक्त से कुर्बानियाँ देते आ रहे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम हुक्मरानों से हमें गिला हो सकता है, लेकिन 22 करोड़ अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। आज जिन हालात में हम ये योम यकजहती मना रहे हैं, मैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कायद आज़म की वारिस जमात है। बानिया पाकिस्तान ने रियासत को पाकिस्तान की शरक कहा था। आज शरक पर एक तरफ दुश्मन का कब्जा है और दूसरी तरफ आपके इस आज़ाद खित्ते की शरक को, की शनाख्त को, इसकी पहचान को ख़त्म करने की साजिशें भी हो रही हैं। आज आपका ये जो इमरानी वज़ीर आज़म है, ये जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है और क्या जाता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा इंतज़ार करना, मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है, लेकिन वापस आके खामोश। फिर ये कहता है मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, कल भी कहा इसने जाके। लेकिन वो सफ़ीर से ये ज़रा पूछिए
کہ بطور سفیر کتنے ملکوں میں سفارتکاری کے لیے وہ گیا. پھر اس نے کہا کہ میں ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ کشمیریوں کو دوں. جمعے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیکن 2 جمعوں کے بعد آج اس بات کو بھی 1 سال کا عرصہ گزر گیا. پھر آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں فواز صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریاست کے تشخص کو بچانے کے لیے آپ نے ایک ایسا وزیر اعظم ہمیں آزاد کشمیر میں دیا، راجہ محمد فاروق قادر خان، جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جس نے ریاست کے تشخص کو گزشتہ 4.5 سال کے عرصہ میں، آج 4.5 سال ہو گئے ہیں، بچا کے رکھا ہوا ہے، جو ریاست کی عوام کی پہچان ہے. اور یہ اعزاز مسلم لیگ نون کو حاصل ہے کہ جس نے وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر، جس پر عوام نے اعتماد کیا اور وہاں پہ ایک منتخب حکومت بنی. اب 6 مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن ہے وہاں پہ، اس پہ بھی قائدین مسلم لیگ نون آپ نے پہرا دینا ہے. اس لیے فواز صاحب کہ آج ہمارا تشخص خطرے میں ہے. آج آزاد کشمیر کی حیثیت کو ختم، آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تو ہندوستان نے ختم کر دی، 370 ختم کر کے اور 35 سے ختم کر کے. آج آزاد کشمیر کے تشخص کو بھی خطرات لاحق ہیں. اگلے الیکشن کے لیے آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی سازش ہو رہی ہے. اپنی من پسند کے لوگ لانے کے لیے خریداری کا بازار گرم ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں گھوڑوں کی خرید ہو رہی ہے، خرید و فروخت جاری ہے. اور کل کا جو جلسہ تھا عمران خان صاحب کا، وہ کوئی یکجہتی کا جلسہ نہیں تھا کوٹلی میں، آزاد کشمیر میں، وہ ان کا ایک انتخابی کمپین کا جلسہ تھا، جہاں وہ کوٹلی اگر یکجہتی کے لیے جاتے تو مظفر آباد ریاستی اسمبلی جو عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے اسے خطاب کے لیے جاتے وہاں پہ. لیکن اس دفعہ وہاں تشریف نہیں لے گئے، وہ کوٹلی گئے اپنی پارٹی کے جلسے میں. اور اب وقت نہیں ہے، آپ نے بھی نوٹیفکیشن شیئر کیا تھا کل احمد میر صاحب کا کہ وہاں پہ جو نوٹیفائی ہوا کہ مخالف جماعتوں کو اگلی لائنوں میں بھی نہ بیٹھنے دیا جائے. یعنی عمران خان صاحب یکجہتی کے لیے گئے کشمیریوں کے ساتھ، اور نوٹیفکیشن یہ ہوا کہ اگلی 4 لائنوں میں مخالف جماعتوں کے لوگ نہیں بیٹھ سکتے، صرف پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھیں گے. تو کس کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہ گئے تھے؟ تو میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ریاست کا تشخص خطرے میں ہے، آج ریاست کی پہچان خطرے میں ہے. یکجہتی سے زیادہ ہمیں اب ریاست کا تشخص بچانے کی فکر ہے. اس کو بچانے کے لیے مسلم لیگ نون جو پاکستان کی وارث جماعت ہے، جو پاکستان کے نظریے کی وارث جماعت ہے، اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت سے محترم ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ وہ بھی کشمیری نسل ہیں. ہمیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے یہ توقع ہے کہ وہ ماضی کی طرح اپنا فرض ادا کریں گے، اپنا قومی کردار ادا کریں گے، اور ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو بچانے کے لیے، ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اور اس کے پوری ریاست کے پاکستان سے الحاق کے لیے ہماری سرپرستی، ہماری رہنمائی جاری رکھیں گے. آزاد کشمیر میں اللہ کے فضل سے راجہ محمد فاروق قادر خان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ایک مضبوط قوت ہے. اور مسلم لیگ نون کا کوئی بھی لیڈر اللہ کے فضل سے آج تک وہ اپنے مضبوطی کے ساتھ قائم ہے اور قائم رہیں گے. اور کوئی بھی لیڈر اللہ کے فضل سے جماعت کے قافلے سے الگ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. جماعت کے قافلے کے ساتھ منسلک ہے. اور ایک بات، آخری بات کیا کہ اجازت چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں آپ کی نون لیگ کی حکومت کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور قائد محترم نے جب نواز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کا بجٹ دوگنا کیا تو آزاد کشمیر کے اندر تحریک آزادی کشمیر کے نقطہ نظر سے تعمیر و ترقی کا ایک نیا باب اضافہ، ایک نئے باب کا اضافہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اور خواجہ صاحب پہرا آپ نے دینا ہے، ہمارا شخص خطرے میں ہے، کشمیر کی پہچان خطرے میں ہے، مسلم لیگ نون نے دینا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت قائد محترم نواز شریف کی قیادت میں دینا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے اندر استقامت، نظریے کے ساتھ وابستگی اور قیادت کے ساتھ وفا کی ہمت
اور توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ جی فدا حسین کیانی صاحب. میں چونکہ وقت کی کمی ہے اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو ہم نے سب نے سننا ہے، تو میں بڑی جلدی مختصر وقت کے لیے اپنی بہن کرن ڈارس جو ایم این اے بھی ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ ایک قرارداد جو ہے وہ یہاں آئیں اور پیش کریں اور ہم سب اس قرارداد کو سنیں اور منظور کریں، تاکہ اس کے بعد پھر سعد رفیق صاحب کی اور ملک پرویز صاحب کی اور پھر سعد رفیق صاحب کی بات ہم سن سکیں. تو میں درخواست کروں گا محترمہ کرن ڈار صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور قرارداد پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں موجود اسٹیج پہ موجود میرے بزرگ، میرے بھائی، میری ماؤں جیسی بہن، یہاں سامنے موجود میرے کشمیری بہن بھائی، ایک کشمیر کی بیٹی کا، کشمیر کی بہن کا، آپ سب کو السلام علیکم. میں یہاں کشمیر کے جو قرارداد پیش کر رہی ہوں، مجھے فخر ہے کہ 5 فروری کا دن آپ کی اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے ہی یوم یکجہتی کو یہ دن دیا کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دن ہمارا ہر دن اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. یہ یوم یکجہتی صرف 5 فروری کی نہیں، یہ ہر دن کی، ہر لمحے کی، ہر سانس کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کشمیر کو آزاد کرائیں گے اور یہ اس خطے پہ ملک کے طور پر قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں یہ قرارداد پیش کرتی ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ وقار تقریب کشمیر عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. کیا آپ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ یہ تقریب ان لاکھوں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے جدوجہد آزادی کے لیے عظیم قربانیاں دیں. یہ تقریب قرار دیتی ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کو اپنے طور پر سیاسی مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. یہ تقریب قرار دیتی ہے کہ بھارت زیادہ دیر تک کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھ سکتا. یہ تقریب مطالبہ کرتی ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایکشن لیں اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم فوراً بند کرائے. مسلم لیگ نون کی یہ تقریب مطالبہ کرتی ہے کہ متنازع آرٹیکل کو واپس لیا جائے اور ان کی اصلی حیثیت بحال کی جائے. یہ تقریب یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرا کر کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے. یہ تقریب قرار دیتی ہے کہ موجودہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پس پس چلا گیا. کشمیری عوام اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں کشمیر کا مقدمہ لڑتی رہے گی اور حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی حمایت جاری رکھے گی. کیا آپ کو یہ قرارداد یوم یکجہتی پر یہ قرارداد منظور ہے؟ میں آخر میں ایک شعر ضرور کہوں گی. ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی. کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی، پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی. یا خدایا توڑ دے اب ظلم و ستم زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی اب وادی کشمیر کو. شکریہ. آمین. بہت شکریہ جی، اور آپ سب کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ نے اس قرارداد کو منظور کیا. کشمیریوں پر ظلم و ستم کی داستان بہت ہی لمبی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو آج بھی کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہیں،
وہ جموں میں ہو, وہ سری نگر میں ہو, وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو, وہ سلام کرنے کے قابل ہیں. وہ بیٹے جو برہان وانی بن رہے ہیں سلام کرنے کے قابل ہیں. وہ باپ, وہ بیٹے, وہ بہنیں, وہ بھائی, وہ تمام کے تمام کشمیری جو آج بھی کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستانی پرچم کو 14 اگست کو لہرا کر اپنا خون نچھاور کرتے ہیں, سلام کرنے کے قابل ہیں, سلوٹ کرنے کے قابل ہیں. اور میں درخواست کروں گا خواجہ سعد رفیق صاحب کہ ہمیں اب باتوں سے آگے آنا ہوگا. ہمارے پرائم منسٹر جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ آدھا گھنٹہ کھڑا کرنے کے بعد پوری قوم کو گھنٹے پہ لگا کے کھڑا کر گئے, پوری قوم کا تماشا بنا گئے, اور کشمیر کا مقدمہ تقریر کی آواز میں بند کر دیا گیا. جو تماشا لگا ہے, کشمیر ریلیوں سے, سیمیناروں سے آزاد نہیں ہونا, کشمیر پریکٹیکل کام سے آزاد ہوگا, اور اب پریکٹیکل کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. میں ملتمس ہوں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر جناب پرویز ملک صاحب سے, جو آج کی تقریب کی صدارت بھی فرما رہے ہیں, کہ تشریف لائیں اور کشمیریوں کے مقدمے کی بات کریں. جناب پرویز ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب, میرے سینئر مسلم لیگ کے ساتھیوں, کارکنوں, بھائیوں, بہنوں, السلام علیکم. اب مجھے یقین ہونے لگ پڑا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کشمیر رہے گا پاکستان ضرور, آج کی رونق مسکراہٹ دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فضا بدل چکی ہے, اور انشاءاللہ مسلم لیگ لیڈ میں آ کر اپنے معاملات کو آگے لے کے چلے گی. یہ میاں نواز شریف کی سوچ ہے, اور ان کے ساتھیوں کی اور ان کی فیملی کی, کہ انہوں نے یہ ایک روٹ لیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جب سے ہماری بہن مریم بی بی یہاں آئی ہیں, ہر طرف رونق ہی رونق, اور کارکنان نے فوراً اپنے سکل لا کر آگے لا کر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے. تو میں خواجہ صاحب کی جو بات کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, میں سمجھتا ہوں یہی ایک ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, بہت ساری ترکیبیں لگا لی, مگر ہمیں وہ نتیجے نہیں ملے جو انشاءاللہ آپ کسی شہر میں چلے جائیں تو مسلم لیگ نون اللہ کے فضل سے بھرپور انداز میں وہاں بیٹھی ہے. میں کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں لاہور کی طرف سے مسلم لیگ لاہور کی طرف سے اور دیگر لاہور کی ذیلی تنظیموں کے طرف سے ہم بڑے یقین سے اپنے یوم یکجہتی شو کرتے ہیں کہ ہم لاہور کا بچہ کارکن انشاءاللہ میاں نواز شریف کے اس حکم پہ پورے حکم عدولی نہیں کرے گا, اور اس کو فزیکلی فٹ کرے گا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ان میں بڑے بڑے ملکوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ہم نے یہ بات نہیں ابھی کی, مگر اس میں یقین مانیں جو آج کے بڑے بڑے ملک ہیں, وہ جہاں انہوں نے مدد کرنی ہوتی ہے آپ کے سامنے دنوں میں نتیجہ آ جاتا ہے, جہاں انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا وہ ایک بڑے سے بڑے کام کو بھی آگے کر دیتے ہیں. تو ہمیں اب اس کا حل میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف نکلے گا جب آپ کا اندرونی حالات اچھے ہوں گے. اگر جیسے ہم کل اور پرسوں جو اسمبلی میں جو ہمارے وہ جو چیزیں ہیں ان کو وہ سینکشن کرنے کے لیے اپنے آرڈیننسز کے ذریعے معاملات کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے, اور انشاءاللہ نواز شریف کو موقع ملے گا تو وہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرے گا. اور باہر کے بڑے ممالک جو اس میں بلیو کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا حاصلہ روکنے کے لیے میاں صاحب اپنی خدمت پہلے بھی دے چکے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیں گے. میں صرف آخر میں ایک دفعہ میاں صاحب کے ساتھ میں ٹرکی تھا تو گئے, تو ہم نے وہاں ان کو جا کے وانی کی تصویریں اور آنکھوں میں پیلٹس بجے ہوئے ان کو دکھایا آگے, اور پیچھے سے وہ اردوان صاحب حیران ہو گئے کہ ایسے چیزیں ان کی نالج میں نہیں تھیں. تو وہ ایک بڑی افیکٹو میٹنگ تھی. اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ اللہ نے فضل کیا. تو میں آپ کی طرف سے لاہور کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ لاہور مسلم لیگ ہمیشہ آگے کی طرح اس سے بھی بہتر انداز میں میاں صاحب کے مشن کو آگے لے کے جائیں. بہت شکریہ سر, آپ کی سرپرستی اور آپ کا جو پیار ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں چاہیے, مزید آگے بھی چاہیے, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمتوں کو جوان رکھے. اور باجی شائستہ بار بار میری طرف دیکھ رہی ہیں اور پتہ نہیں غصے سے دیکھ رہی ہیں, کیسے دیکھ رہی ہیں. میں تقریب کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. بچپن سے جب داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی تو جس شخص کی انگلی پکڑ کر سیاست کرنا سیکھا, جس نے سکھایا کہ لڑنا کیسے ہے,
جس نے سکھایا کہ ڈٹنا کیسے ہے، کہ جس نے سکھایا کہ حق کے راستے پہ کیسے چلنا ہے، وہ میرے بڑے بھائی بھی، وہ شخصیت کہ جس نے سب سے پہلے اس ملک کے لیے جس کے والد نے اپنا خون دے دیا، وہ شخصیت کہ جس نے یتیمے میں اپنا بچپن اور اپنی جوانی گزاری، وہ شخصیت کہ جن کی والدہ نے پاکستان کو سرو کیا، وہ شخصیت کہ جن کی دوسری نسل آج قربانیوں کی داستان رقم کر رہی ہے۔ میری مراد میرے بڑے بھائی، پاکستان کی آن بان شان، تیرا بھائی، میرا بھائی، شہید باپ کا غازی بیٹا حاجہ سعد رفیق۔ وہ پیچھے لوگ ہیں، ان کو نہیں، میڈیا کو کام کر رہے تھے، آپ خود پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ تو خود بھی نیچے، میرے سیکورٹی والے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی بیٹھ جاؤ بیٹھے، بیٹھ جاؤ۔ اب ذرا بات شروع کرتے ہیں۔ بس بچوں، بس شکریہ بیٹا، شکریہ، بس بچوں، بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب بیٹھ جاؤ، وسیم بیٹھو، بیٹھ جائیں، اشرف بیٹھو بیٹھ جاؤ سارے لوگ۔ اور یار کن سارے نام لینے پڑے، بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر آنریبل پرویز ملک صاحب کا اور مسلم لیگ نون لاہور کے روح رواں اور جنرل سیکرٹری اور میرے چھوٹے بھائی خواجہ عمران نذیر صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور باقی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے آج کی پروکار اور بڑی ہی بامانی اور پر رونق اور پر ہجوم تقریب کا ماڈل ٹاؤن میں پارٹی سیکریٹریٹ میں انعقاد کیا۔ یہ پروگرام کل اس لیے منعقد نہیں ہوا کہ کل پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور ہماری قیادت بھی وہاں تھی، بہت سے لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو ہم نے سوچا کہ کشمیر کی بات کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، طے کیا گیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، مجھ سے پہلے میرے رفیق کار پرانے ساتھی ایم ایس ایف کی لائف کے مجھ سے سینئر رہے ہیں فدا حسین کیانی صاحب، بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ کشمیر میں بڑے عرصے سے، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا فیصلہ میرے اور آپ کے قائد جناب محمد نواز شریف نے کیا تھا۔ اس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے اور قاضی حسین احمد مرحوم کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس پہ عمل درآمد کروایا تھا۔ اور 5 فروری ایک ایسی تاریخ بن گئی ہے جب دنیا کے کسی بھی حصے میں جو حریت پسند ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، جو آزادی کے متوالے ہیں، وہ کشمیریوں کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کشمیر کاز کو اجاگر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، 8 دہائیوں سے اوپر گزر گئی ہے، کشمیری مظالم کا شکار ہیں اور غلامی کے طوق کو اتارنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے ڈوگرا راج سے لڑے اور اب ایک مدت سے 7 دہائیوں سے اوپر ہوئے وہ بھارتی ظلم و استبداد کا شکار ہے۔ انڈین فورسز، بھارتی فوج اور ان کے سیکیورٹی ادارے کشمیر میں
وار کرائمز میں ملوث ہیں. انہوں نے کشمیریوں کو دبانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے. ان کا قتل عام کیا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی، خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، جوانوں کے لاشیں گرائے گئے، اور یہ مکروہ اور کبھی فعل تسلسل کے ساتھ ہندوستان میں جاری ہے. ہندوستان کی فوج، ہندوستان کے سیکیورٹی ادارے، ان کی سیکرٹ ایجنسیز سب کے سب اس غلیظ دھندے میں ملوث ہیں. میرے عزیزوں، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے منتخب وزیر اعظم واجپئی بس پہ بیٹھ کر لاہور آئے تھے. تو دور کس کا تھا؟ محمد نواز شریف کا. تو نواز شریف صاحب کے دور میں ایسا ہوا دہائیوں کے بعد کہ بھارت کا ایک منتخب وزیر اعظم نہ صرف بس پہ بیٹھ کے لاہور آتا ہے بلکہ مینار پاکستان حاضری دیتا ہے، پاکستان کے وجود کو بھی مانتا ہے اور مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو بھی تسلیم کرتا ہے. اور جو لاہور ڈیکلیریشن سائن ہوا، لاہور ڈیکلیریشن، اعلان لاہور بھی جسے کہتے ہیں، اس میں 3 مرتبہ کشمیر کا ذکر کیا گیا. اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی اجاگر ہوا، اور بھارت نے بھی دہائیوں کے بعد یہ مانا کہ ہم اس بات پہ، اس مسئلے پہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنے پر تیار ہیں. یہ تھا آبرومندانہ راستہ، ایک باوقار راستہ. اور پھر کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف نے ایک مس ایڈونچر کیا کارگل کا، اور اس مس ایڈونچر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جاگرسائی ہوئی. اور وہ جو ایک وقت بن رہا تھا، جو ایک موقع مل رہا تھا کہ کشمیریوں کی نسل کشی ختم ہو اور کشمیریوں کو غلامی کے طوق سے آزادی ملے، وہ موقع ہم نے کھو دیا. اور اسی پر بس نہیں کی گئی بلکہ پاکستان کو عزت دلوانے والے اور کشمیر کوز کو اجاگر کرنے والے اور کشمیر کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے پیش قدمی کرنے والے کامیابی کے ساتھ نواز شریف کو معطوب ٹھہرایا گیا. انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، ان پر الزامات عائد کیے گئے اور ملک پہ ایک لمبی رات مارشل لاء کی نافذ کر دی گئی. یہ وہ قیمت ہے جو پاکستانیوں نے ادا کی ہے. اور اس ملک میں یہ فیشن عام ہے کہ آپ ولن کو کیسے ہیرو بناتے ہیں اور ہیرو کو کیسے ولن بناتے ہیں. یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستانیوں نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے، اہل پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. جس طرح کشمیری انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، پاکستان کی فوج نے بھی اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. 2 جنگیں لڑی گئی ہیں. پاکستان کے لوگوں نے، اپنے معصوم شہریوں نے جو لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. اور یہ جو بھارت پاکستان میں جگہ جگہ بم بلاسٹ کرواتا تھا، پراکسی وار کرتا تھا پاکستان کے ساتھ اور کرتا رہا ہے، اور اب بھی کبھی کبھی یہ کام ہوتا ہے، وہ جو جانے گئی ہیں وہ بھی دراصل کشمیر کوز کے لیے جاتی تھی. بنیادی کانفلکٹ وہی ہے. جب تک مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں، پلیمیسائڈ، جب تک استصواب رائے نہیں ہوتا، تب تک یہ خطہ جنگ کے دہانے پہ کھڑا رہے گا. 2 نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے کھڑی ہیں، اور دنیا کو یہ توفیق نہیں ہو سکی، نہ یونائٹڈ نیشنز کو یہ توفیق ہو سکی کہ وہ اپنی پاس کردہ قراردادوں پر چند دہائیوں میں عمل بھی کروا پاتا. تو پاکستانیوں نے کشمیر کے حصول کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج صورتحال پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے. آج بھارت پر ہندوتوا کا راج ہے. RSS کی سوچ غالب آ گئی ہے. سیکولر بھارت پیچھے چلا گیا ہے اور مودی کا ہندوستان سامنے آ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے بھارت کے آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کی سازش کی ہے، جو وہ یک طرفہ طور پہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک وہ وزیر اعظم تھا جو انڈین پرائم منسٹر کو لاہور بلاتا تھا،
मीनार पाकिस्तान पे लेके जाता था, पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम करवाता था, बावकार अंदाज में बराबरी की सतह पे मज़ाकरात की बात करता था, और जब कारगिल में आप फंसते थे वो बेल आउट करता था, वो जाता था पूरी दुनिया में और अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करता था। उसको तो रांदा दरगाह कर दिया गया, और अब एक ऐसे वजीर आजम आ गए हैं माशाल्लाह, उन्हें तख्त नशीन करवा दिया गया है, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या कहना है, कहाँ क्या कहना है और कहाँ क्या नहीं कहना। अभी जो मौसूफ करके आए हैं वहां पे 5 फरवरी को, ये पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने नहीं किया कि यौम यकजहती कश्मीर पर कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो या कोई हुक्मरान हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मुजफ्फराबाद में जाकर वहां की मुंतखब असेंबली को एड्रेस करे और कश्मीर कौंसिल और कश्मीर की असेंबली दोनों को जॉइंटली एड्रेस करे और पार हिंदुस्तान को सामना करने का और मुकाबला करने का मैसेज दे। और मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी जबरो इस्तबदाद का शिकार है उनका हौसला बढ़ाए, ना कि ये कि आप एक इंतखाबी जलसे में जाएं, वहां खूनी मुद्दी से तो आप तरले मिलते करें, मज़ाकरात की भीख मांगे जाके। कभी कोई कश्मीर में जाके भी मज़ाकरात की भीख मांगता है, मज़ाकरात की बात करता है। आपको यह मालूम नहीं है कि वॉर जोन में क्या किया जाता है और हालत अमन में क्या बात की जाती है। भारत ने तो आजाद कश्मीर को वॉर जोन में तब्दील किया हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज कश्मीरियों का खून बहता है और आप वहां जाके कहते हैं जी आए हम आपसे मज़ाकरात करते हैं। अच्छा, मोदी से मज़ाकरात करने हैं और वहीं खड़े होकर आप पाकिस्तान की ऑपोजिशन को धमकियां देते हैं और रगेदते हैं और अब्यूज करते हैं। ये कितनी अफसोसनाक बात है। आप अगर एक दिन अपनी तकल्लुम को काबू में करते और गालियां ना उगलते और टारगेट ना करते 5 फरवरी को कश्मीर में खड़े होकर अपोजिशन को, तो कोई क़यामत आ जानी थी। लेकिन इनको पता ही नहीं है कौन सी बात कहां करनी है, कौन सी बात करने वाली है, कौन सी बात नहीं करने वाली है। जब पाकिस्तान में कैपिटल माशाल्लाह इस्लामाबाद मौजूद है, वहां दुनिया भर से मुज़ाकरात होते हैं, तो क्या कभी आप वॉर जोन में जाके भी हाथ फैलाते हैं मुज़ाकरात के लिए? आप रोज उनसे मुज़ाकरात के तरले करते हैं, वो आपकी तरफ देखते नहीं है, तो क्यों बात करते हो फिर? कोई शक नहीं कि अमन की बात करनी चाहिए, कोई शक नहीं कि बातचीत होनी चाहिए, कोई शक नहीं कि मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन उसका कोई वक्त है, उसका कोई तरीकाकार है। यह नहीं है कि आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों की और करोड़ों कश्मीरियों की इज्जत को दांव पे लगा दें और निकले बीच में से फिर भी कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये आज एक गुजारिश तो ये करना चाहता हूं कि जो बात कहने की बात है, बरस हा बरस से मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी लीडर भारत की जेलों में बंद हैं, उनकी जिंदगियां खतरे में हैं। रियासत पाकिस्तान को उनकी रिहाई के लिए आलमी सतह पर एक मुअस्सर और मुनज़्ज़म मुहिम चलानी चाहिए। दूसरी बात, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC का जो बयानिया है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कल जो बात जनाब इमरान खान साहब ने की है थर्ड ऑप्शन की, वो ना पाकिस्तानियों को काबिल कबूल है और आपने ये बात करके नया पेंडोरा बक्स खोल दिया है। पाकिस्तान का कोई हुक्मरान मुंतखिब हो या गैर मुंतखिब, उसको ये इख्तियार और हक नहीं है कि वो शाहरग पाकिस्तान, वो शाहरग जिसे कायदे आज़म ने शाहरग करार दिया, वो पाकिस्तान की रियासती और कौमी पॉलिसी के मुनाफी आज खुद कोई बयान जारी करे, यह इख्तियार किसी के पास नहीं है। आप बात करने दें, आप एक नई बात ना सुनाए हमें, हम आपकी ये बात नहीं सुनेंगे। और वो भी आपने जाके 5 फरवरी को बोल दिया और बोल भी दिया जाके आजाद कश्मीर में। आपको ये इख्तियार और हक किसने दिया? इसलिए
ہمارا یہ قومی موقف ہے، اور وہ قومی موقف قانون اور اصولوں کے عین مطابق ہے کہ وہاں استصواب رائے ہو، اور وہ پلیمسائٹ ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا کشمیری کدھر رہنا پسند کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور بہنوں، پاکستان کے کسی لیڈر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کنسنس کے بغیر کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے کشمیر کوز کو بھی نقصان پہنچے اور بھارتیوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اس کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ، خارجہ فارن آفس اور پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کشمیر کوز کے لیے لازماً سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک مستقل پالیسی ترتیب دیں۔ اسی طرح یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک قومی کشمیر کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں، خارجہ اور دفاعی امور کے ماہرین بھی ہوں، کشمیری سیاستدان بھی ہوں، جو مستقلاً ایک متحرک اور فعال سیکریٹریٹ بنا کے کام کرے اور کشمیر ایشو پر پیش قدمی کی جائے۔ ایک اور بات جس کی طرف فدا کیانی صاحب نے اشارہ کیا، نہایت اہم ہے، اور میں مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی بن کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی آمد ہے۔ ان انتخابات میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا ایکشن ریپلے تباہ کن ہوگا۔ ان انتخابات میں 2018 کی منظم جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، اگر وہ کی گئی اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آواز بھی پاکستان سے آئے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو موجودہ حکومت نے رگ کیا ہے۔ ان سوچوں کو ترک کیجئے، ان ارادوں کو چھوڑ دیجئے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو یہ حق اور اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق وہ اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں، کیونکہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ اگر آپ بیس کیمپ کو ڈیمیج کر دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کے بیس کیمپ میں نفاق کا بیج بو دیں گے، اگر آپ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں الیکشن کو ریگ کریں گے چند سیٹیں لینے کے لیے، تو اس کا کشمیر کوز کو irreparable لاس ہوگا۔ اس سے باز رہا جائے اور کشمیریوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنے منتخب جو انہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے اس کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ سیاست کا ملاکھڑا ہم پاکستان میں کر لیں گے، ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیں گے، کوئی گرے گا کوئی کھڑا رہے گا، لیکن آزاد کشمیر کو ایسا سیاسی اکھاڑا بنانے سے حکومت گریز کرے کہ جہاں لوگوں کی ترجمانی نہ ہو یا لوگ ووٹ کسی کو ڈالیں اور ڈبے سے کسی اور کے ووٹ نکلیں۔ یہ بہت تباہ کن ہوگا۔ میں متنبہ کرتا ہوں پاکستان کی مرکزی حکومت کو کہ وہ یہ جو سوچیں ان کے یہاں پنپ رہی ہیں اور جو مشورے وہاں جاری ہیں یہ تباہی کے مشورے ہیں، ان مشوروں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے۔ اور سیاسی مقابلے کے لیے پاکستان کا میدان کھلا ہے، مگر آزاد کشمیر میں کسی قسم کی دھاندلی، جبر، نتائج کو بدلنے کی کوشش، ہارس ٹریڈنگ، لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کی کوشش، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت امیر لوگوں کو وہاں لانچ کیا گیا ہے، بڑے بڑے ٹاورز کے مالکان کو جو اسلام آباد میں ہے ان کی لانچنگ کی جا رہی ہے۔ یہ لانچنگ بند کریں۔ آزاد کشمیر پاکستان میں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کے بیج بونے کے لیے مناسب میدان نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں کشمیریوں کو آپس میں مقابلہ کرنے دیں۔ وہ سیاست کرتے ہیں، بڑے اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ میچیور ہیں پولیٹیکلی۔ آپ آزاد کشمیر میں جائیے، کسی 8 7 10 سال کے بچے کو پوچھیں کس پارٹی سے ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جماعت کون سی ہے، میرا لیڈر کون سا ہے۔ اور لٹریسی کا ریٹ آزاد کشمیر میں پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ وہ باشعور لوگ ہیں، جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائد نواز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں کشمیر کوز کے لیے اپنا قومی اور بین الاقوامی کردار انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے
وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے رفقا، ہمارے ساتھی میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے بھائی حمزہ شہباز اور خواجہ محمد آصف صاحب آزاد ہو کر اس جابر حکومت کی قید سے انشاءاللہ ہماری صفوں میں پھر سے موجود ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب میاں محمد نواز شریف پھر آ کر پاکستانی قوم کی قیادت کریں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب مسلم لیگ نون دوبارہ پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے، اللہ کے کرم کے بعد پاکستان کے لوگوں کے دیے ہوئے اعتماد سے پاکستان کی میں حکومت کرے گی اور پاکستان کی سمت کو سیدھا کرے گی۔ یہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جو ہیروز کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو بونوں میں ہوا بھری جاتی ہے جس طرح گیسی غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی مریم نواز کیوں بات کرتی ہیں، مریم نواز کیوں باہر نکل کے تو وہ جدوجہد کر رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ جب خاندان کے سارے لوگوں کو پابند سلاسل کر دو گے، جب پولیٹیکل لیڈرز کو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو گے، جب بولنے پر پابندی لگا دو گے، تو پھر گھر کے بیٹے اور بیٹیاں باہر نکلتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، ہم سب اس عمل سے گزرے ہیں، ہم سب نے یہ جدوجہد کے عمل دیکھے ہیں۔ تو آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے زیادہ عرصے میں نہیں، کم عرصے میں مریم نواز صاحبہ کو قومی سطح کے لیڈر بننے میں ہماری مدد کی ہے، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ مگر اب آپ سارے اس کو فیس کریں، آپ کو ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ نے یہاں پہ بہت خرابی پیدا کی ہے، آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کو، قومی اداروں کو ڈسٹرب کیا ہے۔ پاکستان میں نوز ڈائیو ہے، اور یہ ہم کشمیر کاز کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں، تحریک آزادی کشمیر کا وکیل صفائی اور تحریک آزادی کشمیر کا بڑا فریق پاکستان اگر یہ آپس میں انتشار کا شکار ہوگا، نفرت کا شکار ہوگا، ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے، بات سننے کے روادار نہیں ہوں گے، اگر ہم ایک دوسرے پر ہر وقت الزام لگا رہے ہوں گے اور گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیں عدم استحکام کا شکار پاکستان کیسے کشمیر کا مقدمہ لڑے گا؟ آپ سے 5 گنا بڑا ملک ہے بھارت، ان کے وسائل آپ سے زیادہ ہیں، ان کے پاس اپنی جمہوریت کی طاقت موجود ہے، جس سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ کشمیر میں، لیکن اپنے ملک میں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان کا سامنا کرنا ہے، سامنا تبھی ہوگا کامیابی کے ساتھ اگر بعض باتوں پر قومی اتفاق رائے ہو، اگر گالی اور یہ لاٹھی اور جبر کی سیاست جو ہے یہ نہ ہو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سال کی جیل، 1.5 سال کی جیل، 2 سال کی جیل، لوگوں کے چہرے گدلے کر کے، چور کی رٹ اور لگا کے اور گردان کر کے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سیاست اکیلے کرتے پھرو گے؟ یا لوگوں کو اب یہ جو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے کیسز کو تاکہ ڈسکوالیفائی کروایا جائے یہ جو سب کچھ ہے، یہ مجھے آپ بتائیے یہ کس طرف آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ تو گلیوں میں لڑائیاں کروا دیں گے، کوچوں میں لڑائیاں کروا دیں گے۔ یہ جو قومی اسمبلی میں ہوا 2 دن، یہ ہونا ہی تھا، اس کی ٹرافی بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو ملنی چاہیے۔ جب کوئی لیڈر ہر وقت اپنے مخالفین کی کردار کشی کرے گا، الزامات لگائے گا، تو پھر اس کے فالوورز بھی یہی کچھ کریں گے۔ نوید قمر جیسا شریف آدمی، ایک آنےسٹ آدمی، ایسا آدمی جو لڑائی نہیں کبھی، ان کے گلے پڑ گئے، وہاں پہ گھرسے چلائے انہوں نے اور مکہ بازی کی ان کے ممبران نے، آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے، کوئی قوت برداشت ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر آ ہی گئے ہو یا تمہیں لے ہی آیا گیا ہے تو تھوڑا سا کام ہی سیکھ لو۔ 3 سال آپ کا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے اور آپ ابھی تک گالیاں دینے میں یا بھاشن دینے میں مصروف ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ یہ نیا پاکستان لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو الزامات تھے، یار چھوڑو اس کو، آج نہیں، بعد میں کریں گے۔ اور یہ جو الزامات لگائے تھے شہباز شریف صاحب پہ، ڈیلی میل ایک اخبار کے ذریعے، وہ پول بھی کھل گیا آپ کا، تو کوئی شرمندگی ہوئی ہے؟ ڈیٹوں کی طرح آپ دلیلوں پہ دلیلیں دیے جاتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ میں ڈیسیژن آیا میرا اور سلمان رفیق صاحب کا، کسی کو شرم آئی؟ کسی نے معذرت کی کہ جی ہم نے جو کردار کشی کی تھی،
चोर चोर का राग लापा था, हम झूठ बोल रहे थे या हमें शर्म ही आ गई? शर्म ही नहीं है, लत्थी चढ़ी कोई नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाई और बहनों, जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जद्दोजहद हम बाहर हों या हम जेलों में हों, जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर हम बाहर होंगे जद्दोजहद खुद करेंगे, अगर बाहर नहीं होंगे हमारे घरों से हमारे बच्चे और खवातीन भी अब निकलेंगी और वो इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगी। ये नहीं हो सकता कि आप 22 करोड़ के इस मुल्क को आप बनाना स्टेट बना दें। ये नहीं हो सकता कि 22 करोड़ लोगों को आप जबर से, डंडे से और मुख्तलिफ इंतकामी कार्रवाइयों से आप उन्हें हाँकने की कोशिश करें। हाँका तस्लीम नहीं किया जाएगा, ये घेराव हम तस्लीम नहीं करते और ये स्ट्रगल जारी रहेगी। लॉन्ग मार्च करीब आ गया है, लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह होगा, पुरअमन होगा, भरपूर होगा, मौसर होगा और अवामियत में एतमाद इस्लामाबाद जाके लाखों लोग करेंगे और ये सैकड़ों मील का रास्ता है। जब ये लॉन्ग मार्च चारों सूबों से निकलेगा और हर स्ट्रीम अलग अलग एक जगह जाके वो फिर कंक्लूजन होगा, सोचें वो क्या मंजर होगा। आप तो कहते थे कि चंद लोग अगर इकट्ठे होकर एहतजाज करें तो वो मैं छोड़ दूंगा, आज लाखों करोड़ों पाकिस्तानी एहतजाज